बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। खिलाफ़ जहल एक चलती हुई तलवार है शायर, बदल सकता है दुनिया को अगर बेदार है शायर। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम आपकी खिदमत में मधुआदा चैनल की जानिब से एक ऐसा प्रोग्राम लाए हैं जो पॉडकास्ट की शक्ल में है, जिसमें गुफ्तगू की जाएगी दीन और शायरी के उन्वान से। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि शायरी में आज की क्या ज़रूरत है और क्या अहमियत है। हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल हैं कुछ उलमा जो ख़ुद भी मोतबर शायर हैं, बेहतरीन शायर हैं। आइए हम तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना नदीम नकवी सिरसवी साहब क़िबला, और इसी तरह से मौजूद हैं मौलाना आबिद रज़ा नौशाद साहब क़िबला, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौलाना साजिद रिज़वी साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, खैर मक़दम अर्ज़ करते हैं, और अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इस दुआ के साथ कि परवरदिगार आलम हमारे इस प्रोग्राम को मोमिनीन के लिए, नाज़रीन के लिए खैर व बरकत करार दे, एक रहनुमा करार दे इंशाअल्लाह। मैं क़िबला नौशाद साहब की खिदमत में इस प्रोग्राम के आगाज़ के लिए एक सवाल रखता हूँ, जो इस तरह से है कि दीन में और कुरान में शायरी की क्या अहमियत है। इस पर ज़रा सी रोशनी डाल दी जाए तो जी आगाज़ हो जाएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया और फजर टीम का शुक्रिया कि इतने अहम मौजू पर जो वाकई वक्त की ज़रूरत है और जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, वाक़ई ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी, और हम सभी और मोमिनीन भी इस ज़रूरत को महसूस कर रहे थे कि ये मौजू ऐसे हालात में क्यों अभी तशना रह गया है, लिहाज़ा इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। शेर और शायरी की मक़नातीसियत और जाज़बियत से किसी को इनकार नहीं है। दो सिनफ़ सुख़न हैं बड़ी, जिसको कहते हैं, एक को कहते हैं नस्र और एक को कहते हैं नज़्म। नस्र का अपना अलग मकाम है और नज़्म का भी अपना अलग मकाम है, लेकिन तासीर के हवाले से ये कहा जा सकता है, और जैसा कि कहा भी गया है, कि जो हैसियत नज़्म को हासिल है, एक सामे के अंदर अपनी बात को पहुंचाने की सलाहियत जो नज़्म के अंदर है, जो पोटेंशियल उसमें मौजूद है, शायद नस्र में नहीं है। उसके ज़रिए बड़े बड़े मतलब एक हमासी शेर कह के इंसान इनकलाब तक ले आता है, यानी लोग उस शेर को सुनते हैं, उनमें जज्बा इनकलाब बेदार होता है, इनकलाब आ जाता है, या एक बिगड़े हुए शख्स की इस्लाह हो जाती है एक अच्छे शेर के ज़रिए। ऐसी बहुत सी, एक गैर दीदार इंसान दीन की तरफ मायल हो जाता है। तो शेर की तासीर से किसी को इनकार नहीं है। लिहाजा इस्लाम में भी शेर का एक अपना एक अलग मकाम है। दीन मुबीन इस्लाम ने और कुरान मजीद ने शेर के सिलसिले में गुफ्तगू की है, शेर और शायर इस तरह से ज़िक्र किया है, और कुरान ने तक़सीम कर दी है, दो हिस्सों में तक़सीम कर दिया है शेर को और शुअरा को। एक वो शुअरा जो लायानी गुफ्तगू करते हैं या समाज को बिगाड़ने वाली गुफ्तगू करते हैं, और एक वो शुअरा जो खिदमत बशरियत के लिए, खिदमत इंसानियत के लिए, खिदमत दीन के लिए और अक़ायद हक़्क़ा की तरवीज व तबलीग के लिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, शेर कहा जाता है। तो इसी तरह शुअरा की भी तक़सीम हो जाती है, जैसा कि सूरह शुअरा जो मौजूद है कुरान मजीद में, उसमें इरशाद हो रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, और बहुत ही अहम आयत है। यानी ये इस आयत में इतने सारे पैगामात हैं जो वाकई अगर एक शायर या एक सामेईन, शुअरा, खुतबा हत्ता, वो अगर इस सिलसिले में गौर कर लें, इन आयात पर सिर्फ गौर कर लें, तो उनको बहुत सारे मैसेजेस मिलेंगे और उनको एक जहत मिलेगी कि हमें किस रास्ते में शायरी करनी है, किस हदफ के तहत शायरी करनी है, और मकसद क्या है, मकसदियत की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। सूरह शुअरा की आयत है कि जिसमें इरशाद होता है, बज़ाहिर मज़म्मत से शुरू होती है शुअरा की, और बाद में कुछ लोगों को मुस्तस्ना किया जाता है, जिससे शुअरा को एक रिलीफ से मिलती है कि नहीं भाई। शुरू यहाँ से होता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून। शुअरा की पैरवी गुमराह लोग करते हैं। अब देखिए, यहीं पर इंसान डर जाता है कि शुअरा की पैरवी तो गुमराह, इसका मतलब शेर और शायर की मज़म्मत की गई कुरान में। फिर उसके बाद तौसीफ़ कर रहे हैं कि ये शुअरा अलम तरा अन्नहुम फ़ी कुल्लि वादिन यहीमून, कि आप नहीं देखते कि ये शुअरा जो हैं किसी भी वादी में कभी इधर कभी उधर भटकते रहते हैं। व अन्नहुम यक़ूलूना मा ला यफ़अलून,
اور وہ ایسی گفتگو کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر خود عمل نہیں کرتے. یہاں تک تو ایک حصہ بیان کیا. اب یہاں پر مستثنیٰ کیا, فرمایا کہ الا الذین آمنوا, سوائے ان شعراء کے جو صاحبان ایمان ہیں, وعملوا الصالحات, اور عمل صالح نیک عمل کے حامل ہیں, نیک اعمال انجام دیتے ہیں, وذکروا اللہ کثیرا, اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے ہیں, یعنی ہمہ وقت یاد کرتے ہیں. اس میں سب میں میسیجز ہیں جو انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو علماء بھی اشارہ کریں گے اس کی طرف, ان پیغامات کی طرف, اور بات مکمل ہوگی. وذکروا اللہ کثیرا وانتصروا من بعد ما ظلموا, یہ بھی ایک بڑا پہلو ہے. اچھے شعراء کی صفت بیان کرتے ہوئے قرآن ایک صفت جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ وہ انتصار مظلوم کرتے ہیں, یعنی کیا, مظلوم کے حق میں آواز اٹھاتے ہیں. یہ بہت اہم گفتگو ہے یہاں پہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ, انشاءاللہ قریب وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں وہ اپنی عاقبت کو پہنچیں گے, ان کو جو سزا ملنی ہے وہ اپنی سزا دیکھیں گے. تو اس طرح سے قرآن مجید نے اور دین نے دو حصوں میں شعراء کو یا شعر کو تقسیم کر دیا ہے. اس کے میسیجز میں گفتگو کرتے ہیں, علماء بھی روشنی ڈالیں گے. صفات دونوں کی بتا دی ہیں کہ جن کی اتباع نہیں کرنی ہے وہ کس صفات کے حامل ہیں, اور جن کی ہاں, جیسا شاعر ہمیں نہیں بننا ہے, ہمیں ایسا شاعر نہیں بننا ہے جس کو دیکھ کے, جس کے شعر کو سن کے گمراہ لوگ خوش ہوں اور واہ واہ کریں. ہمیں ایسا شاعر بننا ہے جو صاحب ایمان ہے, صاحب عمل ہے, ذکر خدا کیا کرتا ہے اور مظلوموں کی بات کیا کرتا ہے, ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے. یہ اگر متسق قرآن کی نظر میں یہ شاعر مطلوب ہے. اگر ہم غور کریں ان دونوں کیٹیگریز پہ جسے قرآن نے ہمارے لیے بیان کیا اور انتہائی وضاحت سے بیان کیا اس سورہ میں, جس کا نام ہی سورہ شعراء ہے, یعنی قرآن مجید نے ایک سورہ شعراء کے عنوان سے رہتی دنیا تک ہمارے حوالے کیا, اور اس میں جہاں بات شروع ہوتی ہے وہ شعراء یتبعہم الغاوون, ابھی پورا سلسلہ قبلہ نے ہمارے سامنے رکھا, تو اس میں قرآن نے اس زمانے میں شعراء کی جو کیفیت تھی اور جو نوعیت تھی اس کو پہلے ہمارے لیے واضح کیا کہ دیکھیے کیوں وہ شعراء ہماری نگاہ میں مذموم شعراء تھے, ایسے تھے کہ ان کی مذمت کی جانی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ خود ان کے اشعار میں رشد کا اور کسی اچھے میسج کا پہلو نہیں پایا جاتا تھا. تو ان کے پیروکار بھی کون تھے؟ غاوون, یعنی سب گمراہ لوگ تھے. شاعری گمراہ کن تھی تو پیروکار بھی گمراہ تھے. ایک حقیقت یہ قرآن نے بیان کی ہے, ایک وصف بیان کیا. وہ اس لیے کہ غاوون جو ہے غی سے بنا ہوا ہے, رشد کے مقابلے یعنی انحراف اور گمراہی. پستی کے مقابلے میں جن میں رشد نہیں پایا جاتا ہے, جس میں جو ایک صاحب فضیلت شاعر نہیں ہے, فضائل کی ترویج نہیں کرتا اپنے شعر میں. اچھا, اس پس منظر کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ان آیات کو یہاں کیوں جگہ دی. اس زمانے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بعض افراد جو قرآن مجید کی تردید اور پیغمبر کی نبوت کی تردید اور اس کا انکار کر رہے تھے, وہ اس انداز سے تردید اور انکار کر رہے تھے کہ گویا یہ شاعر ہیں, یہ مجنون ہیں, یہ دیوانے ہیں, یعنی ان کے قول کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو پروردگار نے اس زمانے میں شعراء کی حقیقت بیان کی کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ شاعر کون ہے؟ شاعر وہ ہے جس کی گمراہ لوگ پیروی کرتے ہیں. میرے حبیب کی پیروی گمراہ لوگ نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں کہ میرے حبیب کے لوگ جو ہے وہ لوگ پیروی کر رہے ہیں جو سالم فکر کے افراد ہیں, وہ لوگ پیروی کر رہے ہیں جن کے اندر کجی اور انحراف نہیں پایا جاتا. ایک اور حقیقت پھر پروردگار نے اس کے بعد جو بیان کی وہ یہ ہے کہ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ انہم فی کل واد یہیمون. اب یہاں پہ علماء نے اس کی اچھی تفسیر بیان کی کہ فی کل واد یہیمون, یعنی ہر وادی میں سرگرم ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ علامہ طباطبائی یہاں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ شاعر, پروردگار فرمانا چاہ رہا ہے کہ ایک ایسے مزاج کا انسان ہوتا ہے جو مذموم شاعر ہے, کہ ایک ایسی چیز جس کو ابھی وہ حق کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ بعد میں اسی کو باطل کہہ دے. جس کو ابھی باطل کہہ رہا ہے ممکن ہے کہ پلٹ جائے, کہنے لگے یہی حق ہے. جس کے ابھی حسن کی تعریف کر رہا ہے ممکن ہے بعد میں کہے کہ نہیں اس سے کبھی تو کوئی شے نہیں. یعنی یہ ہر وادی میں کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے, کوئی معیار نہیں ہے, کوئی موقف نہیں, کوئی مستقل مزاجی نہیں ہے. یعنی جس ماحول میں جاتا ہے اسی ماحول کے انداز سے گفتگو کرنا ہے. ہم لوگ آج کچھ کہتا ہے کل کچھ کہتا ہے. ہم لوگوں نے ایسے لوگوں کی کلپس وغیرہ دیکھی ہیں کہ وہ شعر
یا وہ خطابت کا نقطہ جو وہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مجلسوں میں یا محفلوں میں پڑھتا ہے، وہ اس نے سیاسی پارٹی، کسی دنیاوی سیاسی پارٹی کے لیڈر کے لیے وہی استعمال. تو یہ فی کل وادن یہیمون کا یہ مطلب ہے، یہ مکمل آپ کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ کا کوئی موقف نہیں ہے، جہاں جاتے ہیں ویسے. یعنی ہر وہ شاعر جس کا کوئی موقف نہیں ہے وہ قرآن کی نگاہ میں مذموم شاعر ہے. وہ ایسا شاعر نہیں ہے جس کی تعریف کی جائے یا جس کو اپنا رول ماڈل قرار دیا جائے. تو آج کے دور میں بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اگر جیسے قبلہ نے اشارہ کیا کہ ایسے شعراء موجود ہیں جو اس بزم میں کوئی بات، دوسری بزم میں کوئی بات، یعنی ایک مجمع جو مجمع ان کو لگ رہا ہے کہ کسی خاص فکر کا حامل ہے تو اس میں جا کے اسی فکر کی ترویج کی جائے جو مجمع کو پسند ہے. دوسرے مجمع میں اگر بالکل برعکس بات انہیں پسند ہے، برعکس فکر کے وہ حامل اور قائل ہیں، تو ہم وہ برعکس بات کہہ دیں گے. فی کل واد یہیمون، کوئی سٹینڈرڈ نہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یعنی کردار نہیں ہے. اچھا، کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی اسٹینڈ رکھے، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، باطل ہو یا حق ہو. نہیں، کوئی اسٹینڈ ہی نہیں ہے. ایک تو اسٹینڈ نہیں ہے، وہ مذموم ہے. اور ایسا شخص جو کہے کہ نہیں میرا تو اسٹینڈ ہے، میرا اسٹینڈ یہ ہے، میں جہاں جاؤں گا ایسی بات کروں گا، مجھے پسند ہے، تمہیں برا لگ رہا ہے بلا لگ، یعنی باطل کو وہ اپنا اسٹینڈ بنایا ہوا ہے. ایک باطل بات کو، ایک باطل پہلو کو اس نے پکڑ رکھا ہے اور کہتا ہے کہ میں جس محفل میں جاتا ہوں بس میں یہی بات کرتا ہوں، جس ماحول میں جاتا ہوں فخر سے کہتا ہوں، بڑے فخر سے کہتے ہیں میرا عقیدہ یہ ہے. ہاں، یا تو اسٹینڈ نہیں ہے آپ کا، اور ہے تو غلط ہے تو غلط ہے، وہ بھی غلط ہے. آپ کو پھر جو معیار بتایا ان آیات میں وہ یہی بتایا ہے کہ آپ کا اسٹینڈ اور آپ کا موقف اور آپ کی شاعری کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ایمان، عمل صالح، یاد خدا، پروردگار نگاہ میں ہونا چاہیے، اللہ نگاہ میں ہونا چاہیے. اچھا، یہاں پہ اس آیت میں بھی پروردگار عالم نے ایک اصول دیا ہمیں، اگر اس کے مفہوم پہ ہم غور کریں، وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ لوگ جو کہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. یعنی پروردگار رہتی دنیا تک تمام لوگوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہے. کے لیے نہیں جی، کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے عمل کریں. آپ کو عمل کرنا سب سے پہلے ضروری. اور ہماری بزم میں بعض ایسے افراد بھی آتے ہیں، دیکھیں ہمیں اس کے کردار سے کیا لینا دینا، وہ شاعر بہت اچھا ہے، بہترین فکر کا مالک ہے، کیا کیا باتیں کرتا ہے، ذاتی زندگی سے ہمیں سروکار نہیں رکھنا چاہیے. قرآن کہہ رہا نہیں، سروکار ہے، کیونکہ جس طرح سے اس کی شاعری آپ کے افکار پر اثر انداز ہو رہی ہے، اسی طریقے سے اس کا کردار بھی آپ کے قلوب پہ اثر انداز ہو سکتا ہے. لوگ آئیڈیالائز کرنے لگتے ہیں، بالکل اس کو اپنا نمونہ عمل بنانے لگتے ہیں. ظاہر سی بات ہے شاعروں کو مقبولیت خاص عوام میں حاصل رہتی ہے، تو جب مقبولیت حاصل ہو گئی، اگر وہ بد کردار ہوگا لوگ بھی ویسے ہی کام کرنے لگیں. بالکل. تو یہ اصول ہیں جو ہمیں قرآن سے لینے، اور ہر زمانے میں ان اصولوں پر جو منطبق ہوتا ہے اور جو ان کا مصداق بنتا ہے، جو قرآنی شاعر کے مصادیق ہیں یا قرآنی شاعر کے جو ڈسکرپشن ہے، وہی ہماری نظر میں ممدوح شاعر ہونا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. مثلا ایک تعبیر ہے جو ہم لوگ علماء کے ساتھ اس کو لگاتے ہیں، جی، وہ کیا ہے؟ علماء بعمل یا باعمل علماء. صرف باعمل علماء کیوں کہتے ہیں؟ باعمل شعراء بھی، باعمل شعراء بھی کہا جائے. اسی بات کی طرف قرآن متوجہ ہے، اسی بات کی طرف قرآن کا مطالبہ ہے کہ باعمل شعراء بنو، یعنی بس یہ تعبیر استعمال کرنی چاہیے، شعراء باعمل. خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے، جی بہت ضروری ہے. کیوں صرف علماء سے بالکل توقع ہونا چاہیے، علماء بعمل نہیں ہوں گے تو کون ہوگا؟ لیکن اسی طرح شعراء، چونکہ ان کا تعلق مکتب اہل بیت سے ہے، چونکہ وہ بھی ترویج مکتب میں سہیم ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، تبلیغ ان کا بڑا مقام ہے. یعنی اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں جو کہتی ہیں کہ اگر کوئی شعر کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں مقام ہے. یہ اس طرح کے بہت سے اس کی مقام کو بیان کیا گیا، مرتبے کو بیان کیا گیا. جب مرتبے اور مقام کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو ایک آئیڈیل صورت میں اسلام دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ اثر مرتب کرتا ہے دوسروں پر اثر چھوڑتا ہے. تو آج سے ہم یہ تعبیر استعمال کریں بھائی، شعراء بعمل، علماء بعمل، شعراء بعمل. اور خود قرآن نے اسی بات کی طرف متوجہ کیا ہے، ورنہ جو استثناء یعنی یہاں پہ ایک ایکسیپشن قرآن نے لے کے آئے، وہاں پہ یہ ہو سکتا تھا والذین آمنوا، یہاں پہ اکتفا کر لیتے، وعملوا الصالحات، نہیں، اس کے اعمال بھی اچھے ہونے چاہیے، نیک اور صالح عمل بھی انجام دے. کیوں ضروری ہے؟ اگر صرف ہمیں اس کے شعر سے سروکار ہے تو اس کے عمل صالح سے ہمیں کیا غرض، کیا کام ہے؟ یعنی اگر کوئی شاعر یہ آ کے کہتا ہے کہ میں بھائی عقیدے کا بڑا پکا آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ عقیدے کے آپ پکے ہیں. آپ کو پہلی بات تو عقیدہ کون سا ہے آپ کی نظر میں، اس پہ ایک تو یہ گفتگو ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ واقعاً صحیح عقیدے پر ہیں بھی تو پھر ساتھ میں صرف میں عقیدے کا پکا ہوں نہیں، آپ عمل کے کتنے پکے ہیں، عمل کتنا ضروری ہے، وہ بھی ضروری ہے. پھر اس کے آگے کہ ذکر اللہ، یعنی
اللہ کو ہر لمحہ یاد رکھتے ہیں. کیسے یاد رکھتے ہیں؟ یعنی آپ موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں، کس موضوع کا انتخاب کر رہے ہیں، کیا مصرع استعمال کر رہے ہیں، کیا ترکیب استعمال کر رہے ہیں، ہر جگہ اللہ معیار ہونا چاہیے. انداز بیان. اگر ایسا ہو جائے نا کہ اللہ ہماری نگاہ میں ہو تو نہ ہم غلو کریں گے، نہ تقصیر کریں گے، نہ کوئی ایسی انحرافی بات کریں گے جس سے معاشرہ جو ہے بکھراؤ اور نہ دین کو نقصان پہنچے گا آپ کے اشعار سے، نہ پھر معاشرے کو نقصان کوئی پہنچ سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. اگر یہاں پہ اس بات کی طرف بھی ہم غور کریں کہ قرآن مجید میں ایک عمومی لفظ آیا وہ عامل الصالحات، لیکن اس کے بعد دو خصوصی صفتیں پروردگار عالم نے اسی آیت میں بیان کی. عامل الصالحات کے ہی زمرے میں وذکر اللہ کثیرن بھی آ سکتا تھا، اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ممدوح شاعر کی ایک صفت پروردگار عالم نے یہاں پہ پیش کی کہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے. یعنی وہ شاعر ہی پروردگار عالم کی نگاہ میں پسندیدہ ہے جس کی شاعری میں کثرت کے ساتھ ذکر خدا ہو. اب یہ ذکر خدا سے مراد صرف اللہ نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھا اللہ کو نظر میں رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، یا ہر وہ ذکر جو اللہ کی یاد کی طرف لوگوں کو متوجہ، یا ہر وہ ذکر جو ذکر خدا کہلانے لائق. یعنی ہمارا عقیدہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ذکر اہل بیت بھی ذکر خدا ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اہل بیت وسیلہ ہے ہمیں خدا تک لے جانے کے لیے، خدا تک پہنچانے کے لیے. تو یہ بھی ذکر کثیر خدا کے زمرے میں آئے گا، یہ ایک الگ سے صفت آئی. اور اس کے بعد انتصار کا پہلو کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہاں تک بھی اکتفا نہیں ہوگا، انتصار بھی یعنی نصرت مظلوم بھی شاعر کی ایک ایسی اہم خصوصیت ہے جس کا علیحدگی کے ساتھ ذکر کرنا ضروری ہے. وانتصروا من بعد ما ظلموا. جی، یعنی اگر کوئی شاعر یہ سمجھتا ہے کہ دیکھیے ایمان تو ہمارا مضبوط ہے، ہم سے بہتر ایمان کس کا ہو سکتا ہے، عمل صالح میں جو ہے وہ ہم نماز روزہ بھی کر لیتے ہیں، ذکر خدا بھی ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ ایک گوشے میں بیٹھ کے گھر میں مصلی پر تسبیح پڑھ رہے ہیں اور ذکر خدا کر رہے ہیں اور اللہ خدا کو یاد کر رہے ہیں، یہ کافی. اب اگر اس پر بھی وہ اکتفا کرنا چاہے تو قرآن کہے گا انتصار کہاں ہے؟ انتصار یعنی مظلوموں کی نصرت اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ کہاں ہے آپ کی زندگی میں؟ دنیا میں ہاہاکار مچا ہوا ہے اور آپ مصلی پہ بیٹھ کر بس اللہ کر رہے ہیں. تو قرآن کی نگاہ میں آپ اچھے شاعر نہیں ہیں، جب تک کہ مظلوم کی حمایت میں آپ آواز نہ اٹھائیں، چاہے اپنے الفاظ کے ذریعے چاہے اپنے اعمال کے ذریعے. جی بالکل. جی بسم اللہ. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب وادی قرآن سے اٹھ کر ذرا وادی حدیث میں چلا جائے. اس آیت کے پیغامات کو ایک بار چونکہ بہت اہم ہے. سب سے پہلی بات یہ ہوئی کہ وہ شعراء جو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کی باتوں میں گمراہوں کو مزہ آتا ہے، وہ شعراء قرآن کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہیں. جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں، جو مومن ہیں، ایسے لوگ اگر آپ کو سننا چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو پھر آپ گویا ایک معیار تو یہ ہوا کہ آپ اچھے شعراء، وہاں سے اس سے مفہوم نکلتا ہے. دوسرے باقاعدہ جو جن لوگوں کو استثناء کیا ان سے جو معیار نکلا اچھے شعراء کا، قرآنی شعراء کا، اور اسلام کی نظر میں، دین کی نظر میں، اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی نظر میں، اور امام زمانہ جو کہ حاضر و ناظر امام ہے ان کی نظر میں، آپ کی تعبیر کے مطابق باعمل شعراء، ان میں یہی کہا جا رہا ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، یعنی یہ کہ واجبات کی پابندی، محرمات سے گریز، معاملات میں اچھا ہونا اور اخلاق حسنہ کا حامل ہونا، یہ سب اعمال صالح میں آ جائیں گی باتیں. ہر انسان اپنے آپ کو، ہر شاعر جو اہل بیت کے مکتب سے جڑا، ہم تو شعراء اہل بیت کی گفتگو کر رہے ہیں، ہمارے شاعر کی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، اس لیے شعراء اہل بیت اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں، اپنے گریبان میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ان معیارات کا حامل ہوں کہ نہیں ہوں. تو دو صورتیں، یا تو حامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اگر ہیں تو اللہ کا شکر کریں، اور اگر نہیں ہیں تو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. تیسری بات یہ کہ ذکر خدا سے مراد صرف اور صرف تسبیحیں پڑھنا اور یہ نہیں ہے، یہ بھی ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ، میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ کو جب انسان یاد رکھے گا تو خلوص کے ساتھ ذکر کرے گا، پھر اس کو داد کی طلب نہیں ہوگی، اس کو پیسے پر، لفافے پہ اس کی نگاہ نہیں ہوگی، شہرت پہ، ماحول کیا چل رہا ہے، لوگ سننا کیا پسند کرتے ہیں، یہ ساری باتیں برابر بھی فکر نہیں، یہ اس کی زبان پہ جملے نہیں آئیں گے. وہ دیکھے گا میرا پروردگار کس بات سے راضی ہے، وقت اور حالات کے تقاضے کیا ہیں، میری ذمہ داری کیا ہے ان حالات میں، ان باتوں کو دیکھے گا. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ وہ آخری صفت کہ مظلوم کی نصرت و حمایت اور ظالم کے خلاف ایکشن لینا، اپنی زبان سے مظلوم کی نصرت کرنا اور ظالم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ساری صفات
ایک اچھے شعراء کی علامت ہے. بس واجبات کی وہ پابندی کرے گا, اس کے اندر تقویٰ پایا جائے گا, اس کے اندر ایک انسانیت, ایک مکتب اہل بیت سے تعلق سمجھ میں آئے گا, یہ ساری صفات اس کے اندر موجود ہوں گی. ایک آخری بات اگر اس طرح سے ہو جائے کہ مومنین کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی ایک آسانی ہے, یہ جو معیارات ہیں, یہ ملاک ہیں, بالکل وہ اس کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ بعمل شعراء کون ہیں جی, اور جن کی گمراہی, جن کی اتباع جو ہے وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے, وہ کون ہے. یہ بھی یہاں سے نتیجہ ہے. اور آپ بعمل شعراء کی ہی پیروی کریں, انہی کو بلائیں اور انہی کی تعریف کریں. جی بالکل, یعنی جو شعراء کو مدعو کرتے ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ نظر میں تو خاص طور سے یہ معیار, کیونکہ وہ سوال کرتے ہیں ہم کس کو بلائیں, کون سا معیار ہے, کیسے تولیں, ایسے تولیں. قرآن نے معیار بتایا, کسی مولوی نے نہیں بتایا ہے. قرآن سے بڑا کوئی معیار نہیں ہو سکتا. قرآن مجید نے معیار بتایا, اس کو نظر میں رکھیں اور شعراء کا انتخاب کریں. اور اس سے خود یہ بات جو ہے نا, اگر سامعین ان باتوں کی یا بانیان محفل, بانیان مجلس, منتظمین ان باتوں کی رعایت کرنے لگیں, تو وہ شعراء جو ان معیارات کے حامل نہیں ہیں, پھر وہ خود بھی کوشش کریں گے ان معیار کو اپنے اندر پیدا کرنے کے. نوشاد صاحب, یہی معیارات جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا ہے, یہی معیارات پر جو شاعر کھرے اترتے ہیں وہی مولا کے منظور نظر بھی ہیں. بہت اچھی بات ہے, یہ منظور نظر کی تعبیر بڑی اچھی استعمال بڑی ہے, اچھی جو رائج تعبیر ہے. اور مولا فرماتے ہیں من قال فینا بیت شعر بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ. کیا بات ہے. یعنی ان 4 معیارات پر جو شاعر کھرا اتر گیا, اس کی عظمت اتنی بلند ہے, اس کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کے ایک شعر کے بدلے پروردگار جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے. یقیناً مولا اتنی جس میں خصوصیتیں پائی ایک شعر کی ویلیو یہ ہے, مولا کا وہ منظور نظر بن گیا. اور مولا فرماتے ہیں کہ اب تم اگر کوئی شعر لکھو گے تو اس کے بدلے میں, ہر شعر کے بدلے میں جنت میں تمہیں گھر دیا جائے گا. واہ واہ, سبحان اللہ. اچھا, اس زاویے سے اس طرح بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر یہ بیت بن گیا ہے, مکان بن گیا ہے جنت میں, تو پھر اس مکان کی حفاظت بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم نے اس نیت اور اس قصد کے ساتھ اس پیمانے پہ اتر کے شعر کہے ہیں تو پھر اس کی حفاظت بھی کریں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس قبیل کی اور روایات بھی ہمیں ملتی ہیں جس میں اسی طرح کے نتائج اور ہدیے اور انعامات ہمیں مل رہے ہیں, ایک شاعر کو مل رہے ہیں. مثلا کہا جا رہا ہے, فرما رہے ہیں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ ما قال فینا قائل بیتا من الشعر حتی یؤید بروح القدس, کہ اگر ہماری شان میں کوئی شعر نہیں کہا جاتا ہے ہمارے حق میں مگر یہ کہ اس کی تائید روح قدس کرتا ہے. حضرت جبرائیل مطلب اللہ کی جانب سے الہی تائید جب تک اس کے شامل حال نہ ہو. اور یقیناً یہ وہی شعراء ہیں جن کے اندر یہ خصوصیتیں پائی جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ تو وہ والی بات ہوئی کہ پیغمبر کلام نہیں کرتے, وہی نہیں آتی ہے, جب تک وہی نہیں آتی اب تک کلام نہیں کرتے. یہ 4 خصوصیتیں بنیاد ہیں جس میں یہ 4 خصوصیات پائی جائیں گی, اسی کے شعر کے بدلے میں اس کا گھر جنت میں بنے گا, اس کی تائید روح قدس کریں گے. ظاہر سی بات ہے, چونکہ اہل بیت کے نام پر, ذکر اہل بیت کے نام پر تو بہت سے لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو مسلمہ عقائد سے ہمارے اور خود اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے تضاد رکھتی ہیں, ٹکراتی ہیں. تو کیا اس کو بھی کہا جائے گا کہ اس کی تائید وہاں سے ہو رہی ہے اور مولا کا منظور نظر ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یعنی ہر اچھے برے کی روح القدس ہے. نہیں, ظاہر ہے کہ مراد یہی ہے کہ ان شرائط کا جو حامل ہوگا اس کی تائید وہاں سے ہوتی ہے, اس کے لیے جنت میں گھر ملتا ہے. اس لیے کہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو ان روایات کا سہارا لیتے ہیں اور ان شعراء کا جو ہر طریقے سے شعر کہہ لیتے ہیں, ادھر بھی کہہ لیتے ہیں ادھر بھی, جیسے آپ نے فرمایا, ان کی تائید کرتے ہیں. دیکھیے ان شعراء کو کچھ نہ کہا جائے, ان کی مخالفت نہ کی جائے, مولا کے منظور نظر شاعر ہے. اچھا, ایسے شعراء کے لیے نا حسان کی زندگی ایک عبرت آموز زندگی ہے, نمونہ. کہ آپ یہ دیکھیے کہ حسان کون, ہم اپنے آپ کو کس طرح سے پہچانواتے ہیں کہ ہم غدیری شاعر ہیں اور ہم ولائی شاعر ہیں, ہم مولائی شاعر ہیں. بھائی سب سے پہلا غدیری شاعر کون تھا؟ حسان بن ثابت. واقعاً یہ عبرت کا مقام ہے کہ سب سے پہلا غدیری شاعر حسان بن ثابت. اچھا, اس کے بارے میں پیغمبر نے جو بات اتنے بڑے 1.25 لاکھ کے اس دور میں پہلی بار غدیر اور مولا کائنات اور ولایت عالی ابن ابی طالب, بڑا اور سب سے پہلا شاعر, ہاں, اس کو جو پیش کر رہا ہے وہ حسان بن ثابت ہے. انجام کیا ہوا کہ پیغمبر, اب انہی خصوصیات کو مد نظر رکھے ہم پیغمبر کے اس جملے کو اگر دیکھیں, اس پہ غور کریں کہ پیغمبر جب حسان کی تعریف کرتے ہیں تو پیغمبر ایک مقید تعریف کرتے ہیں, یعنی ایک شرط لگاتے ہیں, اس میں ایک کنڈیشن لگاتے ہیں. پیغمبر کہتے ہیں یا لا تزال یا حسان مؤیدا بروح القدس, تم ہمیشہ روح القدس کے مؤید رہو گے, یعنی تائید وہاں سے. لیکن کب تک؟
ما نصرتنا بلسانک, جب تک تم ہماری نصرت کرتے رہو گے اپنی زبان. پیغمبر کی یہ دعا دونوں کو جمع کیا نتیجہ ہے وہ کہ ہر کسی کو تائید حاصل نہیں ہے. جہاں آپ نصرت کی راہ سے ہٹے وہاں وہ تائید ختم ہو جائے گی. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک بیت شعر کہنے سے آپ کو ایک لائف انشورنس مل گیا روح القدس کے تائید کا, تو نہیں. پیغمبر وہ غدیر کے پہلے شاعر سے کہہ چکے ہیں کہ تبھی تک مؤید ہو جب تک ہماری نصرت کر رہے. جہاں وہ کوالٹیز تم میں سے ختم ہوئیں, جہاں وہ نصرت کے پہلو تم میں سے ہٹا, وہاں وہ تائید بھی ختم ہو جائے گی. اور ان سے زیادہ عبرتناک واقعاً کسی کا انجام نہیں ہو سکتا کہ ہم دیکھیں. نصرت خود ایک عنوان ہے, نصرت ایک عنوان کہ ایک طرف غدیر کا پہلا شاعر جس نے فی البدی شعر کہا وہاں پہ غدیر کے میدان میں, اور ایک طرف غدیر ہی کے اعتراف کا موقع ہے, غدیر ہی کے واقعے کی تائید کا موقع ہے کہ امیر المومنین کو پیغمبر اکرم نے خلیفہ معین کیا. اب پیغمبر کی رحلت کے بعد وہ نوبت آ گئی ہے کہ حسان کو جو کہا ہے اسے کر کے دکھانا ہے, مولا کو مولا ماننا ہے, اور لوگوں کے سامنے اس بات کا اقرار کرنا ہے, اعتراف کرنا ہے کہ ہاں میں غدیری شاعر ہوں, میں نے دیکھا کہ پیغمبر نے ان کے سلسلے میں کیا فرمایا, میں نے ایک پورا کلام ان کی شان میں کہا, اور میں ان کے سامنے ان کے ہاتھ پہ سب سے پہلے بیعت کروں گا. اگر یقولون ما لا یفعلون والے شاعر نہ ہوتے, وہ اگر یقولون ما یفعلون والے شاعر ہوتے, یوں کہا جائے, تو سب سے پہلے بیعت کرتے. یعنی قول و فعل میں اگر تضاد نہ ہوتا تو سب سے پہلے بیعت کرتے. لیکن تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ یہی غدیر کے سب سے پہلا شاعر بیعت نہیں کرتا اور تردید کر دیتا ہے, انکار کرتا ہے, کہتا نہیں مجھے یاد نہیں. یعنی یہ ہم سب کے لیے عبرت کا مقام ہے. اور سب سے پہلے تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ پروردگار ہم کو اور تمام شعرائے غدیر کو, تمام موالیان حیدر کرار علیہ السلام کو اس عقیدے پہ باقی رکھے, دامن ولایت نہ چھوٹنے پائے, اور عاقبت بخیر ہو. حسان بن ثابت کے جو اشعار ہیں وہ کوئی معمولی اشعار نہیں ہیں. یعنی وہ ایسے اشعار ہیں جن اشعار سے ہم استناد کرتے ہیں, دلیل کے طور پر ان اشعار کو لاتے ہیں مولا کائنات کی ولایت بمعنی حاکمیت و سرپرستی کے لیے. کہ مولا کا معنی ناصر نہیں ہے, مولا کا معنی دوست نہیں ہے, مولا کا معنی حاکم و سرپرست ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا کائنات کو من کنت مولاہ فہذ علی مولا کے ذریعے سرپرست بنا کے گئے تھے. وہاں ہمارے پاس بہت ساری دلیلیں ہیں, ان میں سے ایک دلیل حسان بن ثابت کے اشعار کو. کیوں؟ اس لیے کہ حسان بن ثابت نے ان اشعار میں حاکمیت اور سرپرستی کو بالکل واضح طور پر بیان کیا, بولڈ کیا اس کو, بہت مولا کی تشریح کی ہے. ہاں, مولا کی تشریح کی ہے کہ انہوں نے حاکم بنا دیا, سرپرست بنا دیا. تو اس سے ہم استدلال کرتے ہیں. یعنی ایسا ہم استدلال یوں کرتے ہیں, دلیل اس طرح سے لاتے ہیں کہ حسان بن ثابت نے مولا اس زمانے میں جب رسول اس کلام کو اپنی زبان پر جاری کیے ہوئے تھے, من کنت مولاہ فہذ علی, اس مولا کے معنی حسان بن ثابت اور حسان بن ثابت جیسوں نے کیا لیے, اس زمانے کا فہم کیا تھا, اس فقرے کے شان نزول کو سمجھنے کے لیے. اور جب حسان نے یہ شعر کہے تو اگر مولا بمعنی دوست ہوتا تو پھر لوگوں کو اعتراض کرنا چاہیے, یار تم شعر کیا کہہ رہے ہو, رسول نے تو دوست بنایا ہے اور تم حاکمیت اور سرپرستی. اس لیے ہم حسان بن ثابت کا شعر اس لیے ہمیں ہم اس کو دلیل بناتے ہیں, آج بھی دلیل بناتے ہیں. حسان بن ثابت جو ہے منحرف ہو گئے, انہوں نے بیعت نہیں کی, لیکن شعر تو حق تھا نا اس زمانے, اس کو ہم دلیل بناتے ہیں. ایسا اہم شعر دینے کے باوجود جو شخص جو ہے اس حقہ عقیدے سے دستبردار ہو جائے یا اسے نہ مانے یا قول و فعل کا تضاد ہو جائے, اسے حسان بن ثابت کہتے ہیں. اور یہ عبرت ہے تمام شعراء کے لیے کہ اگر حق کے راستے پر ہو تو تمہارے قول اور فعل میں پھر تضاد نہیں ہونا چاہیے. وہ عبرت کا نشان ہے حسان بن ثابت سب کے لیے. یعنی پھر وہی بات آ جائے گی کہ موقف نہیں تھا, وہاں پہ ایک موقع آیا, کسی بھی وادی میں چلے گئے, جی بڑھ چڑھ کے, ہاں کہ بڑھ چڑھ کے بہترین شعر کہہ دیا غدیر کی شان, اور یہاں پہ تبدیل ہوئے حالات تو اسی کا انکار کر دیا. شاید خود پیغمبر کی نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ حسان کی عاقبت کیا ہونے والی ہے, جب تک زبان سے ہماری نصرت قید لگائی کہ اس وقت تک تائید ہوگی تمہیں الہی جب تک کہ تم ہماری نصرت کرتے ہو. اور نصرت جو ہے نا, شاعروں سے نصرت کی طلب, قرآن میں اسی بات کا کہا گیا انتصار, قرآن کا ذکر ہوا آیت میں, انتصار نصرت کی بات آئی. اس روایت میں کہ حسان بن ثابت سے کہا کہ تمہیں ناصر رہنا ہوگا ہمارا اس وقت تک, جب تک ناصر رہو گے تب تک تمہیں تائید حاصل ہے, وہاں سے نصرت چھوڑ دو گے تائید ختم ہو جائے گی, پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہاں پہ بھی نصرت. پھر امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام
دیبل سے کہتے ہیں، دیبل بھی بڑے عظیم شاعر ہیں، ان کا بھی ذکر ہو جائے، بہت عظیم مولا کے منظور نظر شاعر. ان سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا دیبل ارسل حسین علیہ السلام فَإِنَّكَ نَاصِرُنَا وَمَادِحُنَا. اے دیبل امام حسین علیہ السلام کے حق میں مرثیہ کو ان کا ذکر کرو اپنے اشعار میں، اس لیے کہ تم کیوں کرو، اس لیے کہ تم ہمارے ناصر ہو. امام کہہ رہے ہیں تم ہمارے مددگار، ہمارے مددگار ہو، یعنی ایک شاعر مددگار اہل بیت ہے، امام کا مددگار ہے. انت ناصرنا و مادحنا ما دمت حیا، جب تک زندہ ہو. یعنی وہ مولا کا تقاضا ہم سے یہ ہے کہ جب تک زندہ ہو، اگر تم شاعر اہل بیت ہو، اگر تم ہمارے در کے شاعر ہو، تو جب تک زندہ ہو تمہارا نفس، تمہارا مصرع، تمہارا لفظ ہماری نصرت کے لیے ہونا چاہیے، ہماری مدح کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے مرثیے کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے ذکر کے لیے ہونا چاہیے. یہ نصرت کا مطالبہ ہے شعراء سے. تو شعراء کو اپنی جو ہے قدر و قیمت اور اپنی ذمہ داری کو پہچان لینا چاہیے. اچھا، نصرت کا دائرہ صرف مدح اہل بیت میں ہی سمٹا ہوا نہیں ہے. بہت سارے ایسے بھی شعراء پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارا قلم اہل بیت کی امانت ہے، ہم مدح اہل بیت کے علاوہ کچھ لکھیں گے ہی نہیں. مطلب زمانے کے کیا حالات ہیں. بالکل صحیح کہتے ہیں وہ، معذرت، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے علاوہ کسی کے لیے نہیں لکھیں گے، مگر اہل بیت کے لیے لکھنے کا مطلب شاید ان کے لیے واضح نہیں. وہ سمجھتے ہیں مظلوم کے لیے لکھنا بھی اہل بیت کے لیے لکھنا ہے. اگر آپ اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی ترویج اور تبلیغ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ اہل بیت کا، وہ بھی اہل بیت کے لیے لکھ رہے ہیں. یہی مقصد ہے. آپ پھر بھی شاعر اہل بیت ہیں اگر دنیا کے مظلوموں کے لیے، یمن کے مظلوموں کے لیے، اور مختلف پوری دنیا میں اس وقت ظلم ہے. ظاہر ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جو کہ ناظر ہیں، حاضر امام ہیں، اگر اس زمانے میں ہوتے تو ہم شعراء سے، جتنے بھی شعراء اہل بیت ہیں، ان سے کیا تقاضا رکھتے؟ بالکل یہی سارے تقاضے ہوتے ہیں کہ اپنے قلم سے ہماری مدد کیوں نہیں کرتے. دنیا ظلم سے بھری جا رہی ہے، دنیا میں ظالم جو ہے مظلوموں پر اس قدر بربریت دکھا رہا ہے، اور تمہارا قلم ان کے لیے، تمہارا لب ان کے لیے نہیں کھلتا. تم ان کی مظلوموں کی آواز بنو، یہی نصرت امام ہے. جی بالکل بالکل. اسی لیے امیر المومنین نے جو اپنی وصیت کی، اس وصیت میں جو پیغام دیا ہے وہ پیغام بہت عمومی ہے. کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. قیامت تک کے لیے امیر المومنین اپنے تمام چاہنے، اس میں شاعر بھی شامل ہے، تمام چاہنے والوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا آئیڈیل یہ ہونا چاہیے، تمہاری زندگی کا اصول اور پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ جہاں بھی ظالم کو دیکھو اس سے دشمنی کا اظہار کرو. بالکل ایسا ہی ہے. جہاں، اور در حقیقت یہ تبرہ کی ایک شکل ہے. اگر ظالموں کے خلاف بولنا ہے، اگر آج کے دور میں ظالم کے خلاف شعر لکھنا اہل بیت کے مقصد پہ عمل کرنا ہے یا اہل بیت کے مقصد کا تحفظ کرنا ہے، تو یہ ایک قسم کا تبرہ ہے. کس طریقے سے کہ جب ہم اہل بیت کی شان میں شعر کہہ رہے ہیں تو یہ تولہ ہے. جب ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کو اپنی نظر میں ممدوح جان رہے ہیں تو یہ تولہ ہے. اسی طرح سے جب ہم ان افراد کے خلاف شعر کہہ رہے ہیں جو اہل بیت کے براہ راست یعنی ان کے مخالف تھے، ان کے دشمن تھے، ان پر ظلم و ستم روا رکھنے والے تھے، تو یہ تبرہ ہے. اور اسی طرح جب ہم ان افراد کے خلاف شعر کہہ رہے ہیں جو اہل بیت کے مقصد کے خلاف ہیں، بالکل، جو مظلومین کے خلاف ہیں، جو اہل بیت کے اہداف کے خلاف ہیں، آج کے دور کے جو ظالم ہیں، تو یہ تبرہ کی شکل ہے. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ بھائی میں بہت بڑا تبرعی شاعر ہوں، لکھو آج کے دور کے ناصر ہے نا، لکھو آج کے دور کے ظالموں کے خلاف اگر آپ تبرعی. مگر مخصوص کر دیا گیا ہے کہ چند افراد کے لیے بس تبرہ ہے اور انہی کے بارے میں لکھنا ہے اور انہی کے سلسلے میں کہنا ہے. اگر آپ دیکھیں مثلا یہ جہاں شعراء کی بات چل رہی ہے، وہاں پہ ایک اور نام ایسا ہے کہ جو مثبت پہلو بھی ان کے ہاں نظر آتا ہو، منفی بھی. فرزدق مثلا ایک جگہ تو وہ ہیں کہ جو امام کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر کوئی امام سجاد علیہ السلام کی اگر کوئی توہین کرنا چاہ رہا ہے تو آپ نے وہاں پہ شعر پڑھے ہیں، فی البدی شعر کہے ہیں کہ آپ نے اس طرح کی تعبیریں استعمال کی ہیں. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. پورا بہت ہی قصیدہ جناب فرزدق کا بہت طولانی قصیدہ ہے، مکمل کلام ہے. لیکن یہی فرزدق ہے جہاں آپ کی مدح کر رہے ہیں، فضائل بیان کر رہے ہیں
اور ایک طرح سے دشمن کے سامنے دفاع کر رہے ہیں مولا کا، اس صف میں نظر آ رہے ہیں، اور وہیں وہ بھی حج کے موقع پہ یہاں سب موجود ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ فرزدق کی جان تک کو خطرہ تھا، اتنے پکے محب امام تھے کہ ان کی گردن کو، وہ ہشام حاکم وقت تھا لیکن وہ امام کی حمایت میں وہاں بولے، اتنے پکا مداح اہل بیت اور چاہنے والا مولا۔ بہرحال شعراء اہل بیت علیہ السلام میں ایک اور نام ہے اور جنہیں شاعر غدیر بھی کہا جاتا ہے، سید حمیری۔ اگر ان کی زندگی کو غور سے دیکھا جائے تو سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ان کی کوشش، ان کی سعی جو ہے در اہل بیت تک انہیں لے آتی ہے۔ مثلا والدین خوارج ہیں لیکن اس دین پہ عمل نہیں کرتے، خود بھی خارجی ہیں، خود بھی خارجی، پھر تبدیل ہو جاتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، کیسانیہ تک آتے ہیں، لیکن ٹھہرتے نہیں ہیں کہیں پر، حق کی جستجو میں تلاش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے جو ہے وہ صحیح راستہ، سفر بلندی کی طرف ہے، ارتقاء کی طرف ہے، اور پھر بڑھتے بڑھتے در اہل بیت علیہ السلام پہ بتایا اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نتیجہ دیکھیں جس کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آیات میں صفات ہیں ان میں کوئی چیز پائی جا رہی ہے یا نہیں پائی جا رہی، وہ یہ کہ آخر میں آپ کے جنازے پہ، آپ کی بالی پہ خود امام وقت، امام معصوم، امام صادق علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کے لیے سعادت ہے، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ امام وقت۔ اسی ردیف کے ایک شاعر کمیت اسدی جو اپنے دور کے بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے قصیدہ عینیہ لکھا، قصیدہ میمیہ لکھا، اور قصیدہ ہاشمیات جو کافی طویل قصیدہ تھا کہ تاریخ میں ملتا ہے، جس کے 563 جس کے اندر اشعار تھے، جس کے اندر انہوں نے ابطال باطل بھی کیا، احقاق حق بھی کیا، اہل بیت کی عظمت کو، شان کو بھی دنیا کے سامنے دکھایا، ظالم حکومت کے سامنے دکھایا، حقانیت امیر المومنین بیان کی، حقانیت امیر المومنین، بنی امیہ کے مظالم بیان کیے، بنی امیہ کے وہی انتصار مظلوم کہ مظلوم کی حمایت بھی کی انہوں نے اپنے شعروں کے ذریعے، اور امام وقت کا ساتھ بھی دیا اپنے شعروں کے ذریعے۔ یہی ہونا چاہیے ایک شاعر کی زندگی میں۔ اور اچھی بات یہ تھی، کمال کی بات یہ کہ جب ہشام بن ملک کے دربار میں اس کی کنیزیں جو موجود تھیں وہ کمیت کے شعر پڑھتی ہیں، پھر ہشام کہتا ہے کہ ان شعروں کو لکھنے والا شاعر کون ہے، تو پتہ چلتا ہے کمیت نے شعر لکھے ہیں۔ اب اس کے کلیجے میں آگ لگ گئی، یعنی آپ کے شعر اس طرح سے ہونے چاہیے جو ظالم وقت کے کلیجے میں آگ لگا دیں، آپ کے شعر اس طرح کے ہونے چاہیے۔ آگ لگی، بلایا کمیت کو حاضر کیا جائے، کمیت کو خبر ہوئی کہ بھائی میں نے جو شعر لکھے تھے اس کی وجہ سے میری جان کو خطرہ ہے، اب تو وہ چھپتے رہے، یعنی اپنی جان کی حفاظت کی انہوں نے۔ تو نتیجہ یہ نکل کر آتا ہے کہ اگر آپ اہل بیت کے شاعر ہیں تو انتصار مظلوم بھی اس کے اندر ہونا چاہیے اور اہل بیت کی حمایت بھی ہونا چاہیے، اور ایسے شعر بھی ہوں آپ کے جو ظالموں کے دلوں کو چیر کر رکھ دیں۔ بہت خوب، جزاک۔ اچھا، ہمیں تاریخ میں سبحان اللہ بہت عمدہ ندیم صاحب کو یہ کہنے کا حق ہے، جی جی، ماشاء اللہ ان کے شعروں میں یہ رنگ ملتا ہے کہ جو ظالم کی جڑوں کو ہلا دے، وہ ان کے باقاعدہ رنگ میں۔ اسی بات سے رب دیتے ہوئے اگر ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت نے کس طرح سے شعراء کی حمایت کی، ان کی تشویق کی اور ان کو سراہا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ملتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ علموا اولادکم شعر العبدی، ایک شاعر تھا اس زمانے میں، عبدی کوفی، تو امام کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو عبدی کے اشعار کو سکھاؤ، کیا بات ہے، تعلیم دو۔ یعنی وہ اشعار اہل بیت کی راہ میں اتنے بہترین اشعار تھے، مکتب اہل بیت کے دفاع میں اتنے خوبصورت اشعار اس نے لکھے تھے کہ مولا نے کہا کہ نسلاً بعد نسلاً ان اشعار کو سکھاتے رہو۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ مولا کہہ رہا ہے دین اللہ، کیوں؟ کیونکہ وہ دین خدا پر تھے، انہوں نے خدا کے دین کا دفاع کیا۔ اور اس میں ایک اور پہلو انہیں عبدی کوفی کے سلسلے میں یہ ملتا ہے کہ ان کے اشعار میں یہ خوبصورتی پائی جاتی تھی کہ آیات قرآن کا سہارا لیتے تھے، احادیث معصومین علیہ السلام کا سہارا لیتے تھے، اور استدلالی شعر پیش کرتے تھے۔ دفاع اہل بیت میں قرآن کے ذریعے استدلال، روایات کے ذریعے، عقل اور منطق کے ذریعے استدلال، کہ کیوں ہم اس مکتب کو فالو کر رہے ہیں اور کس طرح سے یہ مکتب حق ہے۔ جی، تو اس کو بھی ہمیں یعنی ایسے اشعار کہیں، یعنی ایک یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایسے اشعار کہیں ہم کہ وہ اشعار اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ نسلاً بعد نسلاً دفاع مکتب اہل بیت میں کردار ان اشعار، اور وقت کا امام کہے کہ فلاں شاعر کے اشعار بچوں کو بہت بڑی۔ اچھا، ان دونوں حدیثوں سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شعراء اہل بیت علیہ السلام ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کی نگاہ میں بہت معتبر ہیں۔ ہر کسی کو یہ انعام، یہ نعمت نہیں دی جا رہی ہے، ہر کسی کی تائید نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جو ان کے حق میں شعر کہہ رہا ہے اس کو یہ تائید نصیب ہو رہی ہے۔ اور اگر ہم آج کے معاشرے میں بھی دیکھیں، اپنے آج کے زمانے کے شعراء کو دیکھیں تو ہمیں قدر کرنی چاہیے ان کی، اور ہر لحاظ سے قدر کرنی چاہیے کہ انہوں نے قربانی دی ہے ایک حوالے سے،
وہ کسی اور وادی میں بھی جا سکتے تھے, کہیں اور جا سکتے تھے, کہہ سکتے تھے, اور ہو سکتا ہے کہ جو حق مزد ہے مادی حوالے سے, عزت کے حوالے سے, شہرت کے حوالے سے, ظاہری عزت کے حوالے سے شاید دوسری وادیوں میں وہ قدم بڑھاتے تو شاید کیا دیکھنے میں تو یہی آتا ہے کہ اس سے زیادہ انہیں شاید شہرت مل جاتی, دولت مل جاتی, اس سے اچھا انہیں ظاہری طور پہ مادی کچھ بھی نتیجہ مل سکتا تھا, لیکن وہ اس وادی میں نہیں گئے. کس لیے نہیں گئے؟ کیونکہ دل میں محبت تھی, عشق اہل بیت تھا. عشق اہل بیت نے انہیں اس ادھر ادھر وادی میں نہیں جانے دیا. وہی قرآن کی تعبیر میں جہاں کہا جا رہا ہے گمراہ شعراء کے بارے میں کہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں گئے ادھر ادھر, لہذا ان کی قدر ضروری ہے. اور مدح اہل بیت کوئی معمولی کام نہیں ہے, یہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی نورانیت ہو وہی اس ذکر کو کر سکتا ہے. اور اگر کوئی اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے, اہل بیت کی مدح کر رہا ہے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں کہیں نہ کہیں نورانیت ضرور ہے جو اس کو بتاتی ہے کہ تم مدح اہل بیت کرو. اور آج کے دور میں بھی مخالفین کم نہیں ہیں. اس دور میں بھی ایک بہت بڑا جہاد تھا اہل بیت کی شان میں شعر کہنا اور اہل بیت کا دفاع کرنا. اور آج کے دور میں بھی واقعاً ہمارے خلاف آپ دیکھیں کہ ہر طرف لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے اس قوم کا اور ان افراد کا خاتمہ ہو, اور ہمیں ان کی عزت کرنی افکار ختم ہو جائے دنیا سے, ذکر اہل بیت کا خاتمہ ہو جائے. لیکن انہی شعراء کے ذریعے, علماء کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا. بالکل ایسا, یہ ایک بہت ہی عظیم توفیق ہے اہل بیت کا ذکر کرنا, بہت عظیم, اور اہل بیت کے در کا شاعر ہونا, اہل بیت کے در کا ذاکر ہونا, ان کا ذکر کرنا, یہ عظیم توفیق ہے. اور عظیم القدر ہیں وہ لوگ جو ہر طرح کے مشکلات اور ہر طرح کی مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہوئے, چیلنجز کا مقابلہ کرتے ہوئے اس در سے وابستہ ہیں, متمسک ہیں اور ان کی گفتگو کرتے ہیں. میں ایسے شعراء کو بھی جانتا ہوں جو ایک دن میں 4 جگہ محفلوں میں شرکت کرتے ہیں. بڑا سخت کام ہوتا ہے دن میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا, ہندوستان جیسے ملک میں ایک ٹرین سے دوسری ٹرین میں, ایک بس سے دوسری بس میں, تو وہ محفلوں میں شرکت کرتے ہیں. ان کے دم سے ذکر اہل بیت کو رونق ملتی ہے, محفلوں کو رونق ملتی ہے, نوجوان طبقہ سننے کے لیے آتا ہے. اور ان میں سے کتنے ہی ایسے ہیں جو واقعاً ضرورت مند ہیں, یعنی مالی اعتبار سے وہ اتنے اسٹرانگ نہیں ہیں. تو اگر وہ چاہتے, یعنی اگر وہ صرف دیکھتے کہ ہمیں مادی اعتبار سے فائدہ حاصل ہونا چاہیے تو ان عقائد کا سمجھوتا کر لیتے یا دوسری وادی میں چلے جاتے ہیں, شعر کہنا جانتے ہیں, اور شعر کہنا جو جانتا ہے وہ دوسری وادی میں بھی جا کر شعر کہہ سکتا ہے, بہت آسان ہے. بالکل, وہ قافیہ پیمائی دوسری جگہ بھی افکار کا سمجھوتا کر سکتا ہے. یہ طے ہے کہ یہ بہت عظیم توفیق ہے. شعراء اہل بیت جو در اہل بیت سے وابستہ ہیں وہ بڑے عظیم القدر ہیں, اور یہ کہنا چاہیے کہ وہ بھی ایک عالم دین کی طرح مبلغ دین ہے, مبلغ تعلیمات اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو بہرحال یہاں پہ پھر وہی کسی بھی اعتبار سے ان کا رتبہ کم نہیں ہے, کیونکہ اہل بیت نے خود کہا ہے کہ تمہارے شعروں کے بدلے جنت میں گھر دیا جائے گا, یعنی کہ کسی بھی اعتبار سے ان کا رتبہ کم نہیں. سبحان اللہ, الہی آمین. اور یہی دعا ہے کہ خدا ہم سب کو بھی جعفری رنگ میں ڈھال دے انشاءاللہ. اب وقت ہو چکا ہے اور ہم اس گفتگو کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیں گے. ناظرین, چونکہ وقت ہو چکا ہے, گفتگو کو ختم کرتے ہیں, اور اس گفتگو کا دوسرا حصہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے, جو اس وقت کے شعر و شاعری کے حالات پر مشتمل ہوگا. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ اس ایپیسوڈ کو ضرور دیکھیں گے اور استفادہ کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.